کہ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، اور جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ محترم سامعین کرام، یہ محفل جو آپ لوگ سجائے ہیں، ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، بالخصوص شہدائے کربلا کے تعلق سے، آئیے چند اشعار سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوز شام سے نکلا۔ حر بن ریاحی پہلے یزیدیوں کے طرف سے آیا تھا اور 1000 فوج لے کے آیا تھا، لیکن اللہ جسے بچانا چاہتا وہ بچ جاتا ہے۔ امام حسین نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ حل من مغیثی یغثنا، ہے کوئی جو اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے میرا ساتھ دے دے، ہے کوئی جو شریعت محمدی کو بچانے کے لیے میرا ساتھ دے دے۔ تو اس وقت 1000 فوج کا مالک حر بن ریاحی تھا، اور یزید کے خیمے سے نکلا، حسین کے قدموں میں جا کے گرا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا۔ اس کو ادھر کر دیجیے موبائل۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کیا کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کا کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے یہ اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد اسیا پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیا پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को नाना जान की इज्जत बचा ली। और असर था फातिमा के दूध का, अजमत का, रिफत का, कि लुटाया घर का घर मगर उम्मत बचा ली है। हुसैन इब्न अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को नाना जान की इज्जत बचा ली है। ऐ मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में है, 22 और 23 हज़ार लश्कर के भीड़ में है। सिर्फ 72 लोग थे इमाम हुसैन की बारगाह में, और ये 72 के मुकाबले में 23 हज़ार लोग आए हैं। अमर बिन साद 22 हज़ार लोगों को लेके आया, 22 हज़ार की लश्कर लेके आया, और 1000 हुर बिन रियाही पहले से लेके मौजूद था। कुल मिला के 23 हज़ार लश्कर के भीड़ में सिर्फ 72 लोग तस्लीम और रज़ा वाले थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अमर बिन साद आया, गुफ्तगू होने लगी। आखिरकार बात नहीं बनी तो क्या किया अमर बिन साद ने, कि बंद कर दिया पानी तस्लीम और रज़ा वाले के लिए। हुसैन के खेमे में ऐलान हो गया कि हुसैन के खेमे में एक कतरा पानी नहीं जाना चाहिए। ये पानी बंद हुआ था 7 मुहर्रमुल हराम का दिन था। 7, 8, 9, 10 तक पानी बंद था, खाना भी बंद था, पानी भी बंद था, और मुसाफिर भी थे ये लोग। ऐसा नहीं कि घर बगल में है कोई रास्ता मिल जाए। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया है। 10वीं मुहर्रम का दिन आया है। सुबह सवेरे जब सूरज निकलने वाला होता है, उस वक्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हज़रत अली अकबर को कहते हैं, ए अली अकबर जा ज़रा मैदान करबला का रुख देख के आ, वहाँ की मंजर को देख के आ, क्या माहौल है करबला का, क्या मैदान करबला अभी गर्म हुआ है कि नहीं। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर 18 साल की जवानी को लेकर के करबला के मैदान में जाते हैं, और 18 साल की जवानी को लेके करबला के मैदान में पहुँचे हैं। इमाम हुसैन का बेटा क्या देखते हैं कि अभी करबला का मैदान गर्म नहीं हुआ है, यहाँ का मंजर तो कुछ और है। हजरत अली अकबर देखते हैं कि करबला के मैदान में एक नकाब के अंदर औरत आई है, एक बुरखा पोश औरत आई है, और वह कंकरियों को चुन चुन के इकट्ठा कर रही है, एक जगह जमा कर रही है। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मंजर को देखते हैं, वापस खेमे में आते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा बता करबला का मैदान का हाल क्या है, क्या मैदान करबला अभी गर्म हुआ है कि नहीं। अली अकबर कहने लगे, ए बाबा हुसैन, आज मेरी निगाहों ने जो देखा है, अगर आप देखते तो हैरत में रह जाते, आपका भी कलेजा फट जाता। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर बता, क्या करबला के मैदान में तुमने देखा है, वहाँ का मंजर कैसा है, क्या अभी वह मैदान गर्म हुआ है कि नहीं। अली अकबर कहते हैं, ए मेरे बाबा हुसैन, अभी करबला का मैदान तो गर्म नहीं हुआ है, लेकिन आज मेरी नजरों ने देखा है, मैं आज देख के आ रहा हूं कि करबला के मैदान में एक बुरखे के अंदर औरत आ गई है, औरत आ गई है, और करबला की कंकरियों को चुन चुन के इकट्ठा जमा कर रही है, करबला के खाक को इकट्ठा जमा कर रही है। हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू का कतरा जारी होता है। इमाम हुसैन रोते हुए फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, वो बुरखे के अंदर जो औरत आई है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। अली अकबर कहते हैं, ए बाबा हुसैन, वो बुरखे के अंदर थी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, आज जिसको तुमने बुरखे के अंदर देखा है, वो कोई और नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा है, तुम्हारी दादी फातिमा है, आज करबला के मैदान में इसलिए आ गई है।
ہیں اے علی اکبر آج جس کو تم نے دیکھا ہے وہ برقعے کے اندر کوئی اور عورت نہیں ہے, وہ میری ماں فاطمہ تیری دادی فاطمہ ہے. آج کربلا کے میدان میں اس لیے آ گئی ہے کہ یہاں پر علی اکبر گرے گا, یہاں پر قاسم بن حسن گریں گے, یہاں پہ عون و محمد گرے گا, یہاں پہ علی اصغر تڑپیں گے, یہاں پہ میرا بیٹا امام حسین گریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالموں کا وار میرے بیٹے پر ہو اور میرے بیٹے کا جسم جب زمین پہ گرے تو کربلا کی خاک کہیں اس کے جسم میں چبھ نہ جائے, اس لیے کربلا کی خاک کو اٹھا کے ایک جگہ جمع کر لیا ہے. میرے دوستو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے ہیں. ادھر عمر بن سعد نے اپنے فوج کو اشارہ کر دیا ہے جاؤ امام حسین سے مقابلہ کرو. اب 22,000 کی لشکر ہے, ادھر 72 جانثار ہے. حضرت زہیر بن قیوم میدان میں آتے ہیں, امام حسین ایک خطبہ دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیو سنو, اے یزیدیو سنو, تم اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگو مت ورنہ تمہیں جہنم ملے گی. اے یزیدیو سنو, کیا میں نے کبھی اپنے نانا کی شریعت سے کبھی منہ موڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی حق کی راستے سے ہٹا ہے؟ کیا صراط مستقیم سے میں کبھی دور ہوا ہوں؟ کیا کبھی کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ کیا کسی ظالم کسی مظلوم کو ستایا ہے؟ کسی کے حق کو مارا ہے؟ کیا میں پنجگانہ نماز سے دور ہوا ہوں؟ امام حسین نے جب یہ خطبہ دیتے ہیں, حضرت امام حسین کے اس آواز پر یزیدیوں نے کہا نہیں, میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے. اے امام حسین آپ کو ضرورت کیوں پڑ گئی ہے کربلا کے میدان میں اپنی حقانیت کا اعلان کرنے کا, اپنی صفائی دینے کا؟ تو امام حسین ذہن دیتے ہیں اے لوگوں, نانا نے سکھایا ہے. نانا نے جب کوہ صفا پر کلمے کا آغاز کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا, اپنے قرابت داروں کو بلایا تھا, اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا اور فاران کی چوٹی پر چڑھ کے میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو کھانا کھلایا تھا. جب رشتہ دار کھانا کھا چکے تھے, مکے کے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تھے, اس وقت میرے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی نبوت کا اعلان کیے تھے اور کہے تھے اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا اب تم محمد ابن عبداللہ ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے؟ تمام مکے کے لوگوں نے کہا نہیں. کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کیا کبھی میں نے کسی کو ستایا ہے؟ کیا لوگوں نے کہا نہیں. امام میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگ مجھے اتنا سچا مانتے ہو, اتنا اچھا مانتے ہو کیوں؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ, ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی کو دیکھا ہے. اس 40 سال کی زندگی میں نہ کسی کی امانت میں آپ نے خیانت کی ہے, نہ کسی کو تکلیف دی ہے, نہ کسی کو پریشان کیا ہے. یقیناً تم صادق الوعد الامین ہو, تم ہی سچا ہو. تو اس وقت میرے نبی فرمائے تھے اے لوگوں جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو, اتنا اچھا مانتے ہو, اتنا سچا مانتے ہو, تو ایک سچے کی سچی آواز سن لو, ایک اچھوں کی اچھی آواز سن لو. میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. خدا ایک ہے, اس کی پوجا کرو, خدا کو ایک مانو. خدا وحدہ لا شریک ہے, اس کو ایک مانو, اور میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں اس کا رسول ہوں. میرا کلمہ پڑھو اور مسلم ایمان لے آؤ اپنے رب پر. یہ جو تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹا ہے, سب کے سب جھوٹے ہیں. تم ایک خدا کی پرستش کرو, ایک خدا کو مانو. اس وقت لوگوں نے گالی دیتا ہوا بھاگا تھا, کوئی پتھر مارتے ہوئے بھاگا تھا. میرے نبی نے جو ہی اعلان کیا ہے مکے کے لوگ بھاگنے لگے ہیں. اس وقت ایک دبلا پتلا سا بچہ سامنے آیا تھا, ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی, آنکھیں آشوب کرائی ہوئی تھی. اس وقت وہ بچے سامنے آ کے کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے دین کی حمایت کے لیے آگے بڑھیں گے. ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم آپ کے دین کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے. مسیحیت پوچھ رہی تھی اے بچہ تم تو ان کے دین کے پرچم کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہو, ان کے دین میں ان کی مدد کرنے کے لیے بات کرتے ہو. ان کا راستہ امن کے میدان سے لے کے جنگ کے راستے تک جاتا ہے, کیا تم جاؤ گے؟ اس بچے نے کہا ہاں. تب تک مسیحیت نے کہا اے بچہ تم نے اس کے دین کی ہاں میں ہاں ملایا ہے. کبھی کسی رات ان کے قتل نبوت کی رات ہو اور اس رات میں تمہیں بستر نبی پہ سونا پڑے, کیا تو تم سو گے؟ بچے نے کہا ہاں ہم سوئے
کریں گے۔ مسیحیت پوچھ رہی تھی اے بچہ تم نے تو ان کے دین کے لیے ہاں کیا ہے، کبھی نہ تو نہیں کرے گا؟ وہ بچہ کہنے لگا نہیں کبھی نہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے دین کے لیے ہاں کیا ہے، ان کے دین کے لیے ہاں کیا ہے، کبھی نام میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اس بچے کا نام حضرت علی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو اپنے خمیر و ضمیر کو آواز دیا ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل بیت کی روحوں کو آواز دیا ہے اے میرے بیٹو میرے سامنے ذرا آؤ، میری ہاں کی لاج رکھ لو، میں نے جس وعدے کو کیا ہے اس وعدے کو قیامت تک نہ بھولنا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کوہ صفا پر پہلے دشمنوں سے اپنے کریکٹر کی ضمانت لی تھی، آج میں کریکٹر کی ضمانت ان یزیدیوں سے لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت ان لینوں کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے، تاکہ میں اس کے کریکٹر کی میں اپنے زندگی کی ضمانت اس سے اس لیے لیتا ہوں تاکہ کل کے لوگ جب میرے تاریخ پڑھیں گے، کل کے ہندو، کل کے سکھ، کل کے عیسائی، کل کے مسلمان جب میرے تاریخ بیان کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولیں گے ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جو حسین کو سچائی ہونے کی شہادت دیا تھا، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جس نے حسین کو صادق الوعد الامین سمجھتا تھا، ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جس نے حسین کو سچے راہ پہ چلنے کے لیے سچا سمجھا تھا، تاکہ لوگ جب میری تاریخ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے مارا تھا حسین کو جو لوگ حسین کو سچا جانتے تھے۔ امام حسین نے جب یہ خطبہ دیا یزیدیوں نے نہیں سمجھا، امام حسین کے طرف سے ایک سپاہی میدان میں آتا ہے، حضرت ظہیر بن قیوم میدان میں آتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، آخر حضرت ظہیر بن قیوم شہادت کا جام پی لیتے ہیں، جب شہید ہوتے ہیں حضرت ظہیر بن قیوم دم توڑنے والے تھے، اپنے آقا حسین کو آواز دیتے ہیں حسین حسین حسین، محبت کی آنسو ان کی آنکھوں میں تھی، امام حسین کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا حسین میری خبر لو، اب جان جانے والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجاہد کو، اس حضرت ظہیر بن قیوم کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت ظہیر بن قیوم کہتے ہیں اے میرے آقا حسین آپ کے خیمے میں میرا ایک دوست ہے مسلم بن اوسجا ہے، ذرا ان کو میرے سامنے تو بلا دو، ذرا میرے سامنے وہ وعدہ تو کر لے۔ حضرت مسلم بن اوسجا کو بلایا گیا، ظہیر بن قیوم کا یہ بہترین ساتھی تھے۔ حضرت ظہیر بن قیوم فرماتے ہیں اے مسلم بن اوسجا اب میں جان دے رہا ہوں، میری دم نکلنے والی ہے، مجھ سے ایک وعدہ تو کر لو۔ حضرت مسلم بن اوسجا کہنے لگے ہاں میرے دوست میں جانتا ہوں آپ کے بعد آپ کے 2 بچے اس کربلا کے میدان میں ہیں، آپ کی ایک بیوی ہے کربلا کے میدان میں، ہم ان دونوں کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ظہیر بن قیوم نے فرمایا غلط، تم نے نہیں سمجھا میری بات کو، ارے اس وقت نہ مجھے بیوی یاد آ رہی ہے، اس وقت نہ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، اس وقت نہ مجھے دنیا یاد آ رہی ہے، تم مجھ سے سن لو، اگر تم زندہ رہے اور میرے امام پر وقت آ جائے تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے امام کے گردن دینے سے پہلے تم اپنے گردن سے گردن بلیاری کرتے چلے جانا اور اپنی گردن کٹا کے اعلان کر دینا اے لوگو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کون و مکا کے تاجدار کے سپاہی ہیں، اور اپنے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا اور رسول پاک کی غلامی کا ثبوت بھی دے دینا۔ امام حسین کے سامنے، امام حسین کے گود میں حضرت ظہیر بن قیوم دم توڑ دیتے ہیں۔ ادھر مسلم بن اوسجا میدان میں اترتے ہیں، حضرت مسلم بن اوسجا میدان میں اترتے ہیں، یہ بھی لڑتے ہیں آقا حسین کی محبت میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا سپاہی ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجا جب دم توڑ رہے تھے، شہادت کا جام پی رہے تھے، اس وقت محبت سے اپنے آقا حسین کو بلاتے ہیں، امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس لاش کو بھی اپنے جسم میں لیتے ہیں۔ وہ ظہیر بن مسلم بن اوسجا دم توڑ رہے تھے، انہوں نے کہا اے میرے آقا حسین میرا ایک دوست اس کربلا کے میدان میں ہے، ان کو بلا دیجئے، یعنی ایک دوسرے کو بلاتے جا رہے ہیں، شہادت کا جام پیتے جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجا جب دم توڑ دیے تو ادھر خیمے سے 8 یا 10 سال کا بچہ اپنے کمر میں لنگی سی تلوار، ننھی سی تلوار لٹکا کے میدان کے طرف بھاگ رہے ہیں۔ امام حسین کی نظر پڑتی ہے،
آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں ذرا جلدی کرو، وہ کس کا لال ہے جو کربلا کے طرف بھاگ رہا ہے؟ ذرا اس بچے کو تو پکڑو۔ وہیں سے فطرت نے آواز دی اے حسین، آج ایک 8 یا 10 سال کا بچہ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو آپ ان کو بچانے کے لیے آواز دے رہے ہو، لیکن حسین کل تمہارے سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے آقا حسین، تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا۔ آج میرے آقا حسین نے اس بچے کو بلایا ہے، اس بچے کو جب لایا گیا ہے سامنے، آقا حسین فرماتے ہیں اے بیٹا تو کس کا بچہ ہے اور تو کہاں جا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ اس نے امام حسین نے فرمایا کس لیے جا رہا ہے تو؟ اس بچے نے کہا عظمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ وہ میرے امام فرماتے ہیں کس نے تجھے سجا کے بھیجا ہے؟ اس بچے نے کہا آقا حسین میں بتاؤں مجھے کس نے سجا کے بھیجا ہے؟ میری مقدس ماں نے مجھے سجا کے بھیجی ہے۔ اتنے میں میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے بچے تو کس کا بیٹا ہے، کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا میرے آقا حسین میں بتا دوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں ہاں میرے لال بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ میرے حسین کے سامنے وہ بچہ کہنے لگا یہ جس باپ کی گردن تمہارے جانگ میں پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے بیٹے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا؟ جا حسین اور عظمت حسین پہ اپنی جان دے دے۔ امام حسین کے سامنے وہ بچہ آیا ہے کہتا ہے جا حسین اور عظمت حسین پہ اپنی جان دے دے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ 8 سال کا بچہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے سامنے کس ڈھنگ سے آئی تھی اور کہہ رہے تھے کہ میرے آقا حسین میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا؟ جا عظمت حسینی پہ اپنی جان دے دے۔ آج ایک 10 سال 8 سال 10 سال کے بچہ کے ذہن یہ تھا کہ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن نانا کی شریعت کو جھکنے نہیں دیتے ہیں، اسلام کو جھکنے نہیں دیتے ہیں، قرآن کی عظمت کو مٹنے نہیں دیتے ہیں، قرآن کی عظمت میں کوئی حرف آنے نہیں دیتے ہیں۔ اس بچے کے سامنے دین محمدی کس ڈھنگ سے آئی تھی، کیسے وہ بچہ سمجھا تھا کہ نبی کی شریعت ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہے، یہ قرآن ہے اس میں زیر و زبر کی فرق ناممکن ہے۔ شریعت محمدی کو بچا کے اس بچے نے بھی اعلان کیا تھا اے لوگو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، کون و مکان کے تاجدار کے سپاہی ہم ہیں، ہم دین محمدی کو جھکنے نہیں دیں گے، مصطفیٰ کے قانون کو مٹنے نہیں دیں گے، قرآن کی عظمت میں کوئی فرق آنے نہیں دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے اور اعلان کر دیں گے یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اب وہ بچہ دم دے دیے ہیں، جام شہادت پی چکے ہیں، اسلام کے خاطر سب میدان میں اتر رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر 72 نفوس قدسیہ 72 ساتھی جب جام شہادت پی لیتے ہیں، امام حسین دیکھے کہ اب کوئی ساتھی نہیں بچا، سب کے سب جام شہادت پی رہے ہیں۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا، یزیدیوں نے کہا کہ لوگو دیکھو ابھی حسین دوسرے کے جان کٹوا رہے ہیں، دوسرے مر رہے ہیں، اس لیے حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں، جب ان کے بچے ان کے سامنے کٹیں گے تب بیعت کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ امام حسین کا ایک بچہ سامنے آیا اور کہا اے بابا بہت ہو گئی ضبط کی، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھے اجازت دو میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو ہم شبیہ نبی ہو، ہم شکل پیغمبر ہو،
میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ جا تمہاری پھوپھی زینب نے تجھے پالا ہے، اس سے اجازت مانگ لے۔ حضرت علی اکبر روتے ہوئے اپنی پھوپھی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھوپھی پھوپھی۔ حضرت زینب کہنے لگی بیٹا میں جانتی ہوں کس منہ سے تمہیں رن جانے کی اجازت دوں، کیسے میں تمہیں میدان میں جانے کہوں؟ یہ میدان وہ ہے کہ جو جاتا تو ضرور ہے لیکن واپس چل کے نہیں آتا ہے۔ امام حسین کا بیٹا کہتے ہیں اے پھوپھی کیا میرے دادا کا وہ وعدہ تمہیں یاد نہیں ہے جب دعوت ذوالعسیرہ پیغمبر نے دی تھی اور فران کی چوٹی پہ چڑھ کے میرے نانا نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، تو دشمنوں نے گالی دیتا ہوا بھاگا تھا، کوئی نبی پر پتھر چلاتے ہوئے بھاگا تھا۔ اس وقت میرے باپ نے، میرے دادا نے میرے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا، میرے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے پیغمبر میں آپ کے دین کے مقصد پہ ہاتھ بٹھاؤں گا، آپ کے دین کے پرچم کو لے کے جاؤں گا۔ اے پھوپھی کیا وہ دادا کی وہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ میں اسی وعدے کے لیے جا رہا ہوں جس دادا نے میرے نانا کی وعدے سے ہاں میں ہاں ملائی تھی، اسی نانا کے دین کے ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ اے پھوپھی کیا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جس میرے دادا نے نبی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اسی نبی کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ میرے دادا نے میرے نبی کی ہاں میں ہاں ملایا ہے، نبی کی شریعت کے لیے ہاں ملایا ہے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا بیٹا اب میدان میں اتر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب 18 سال کی جوانی کو لے کر کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، ہاتھ میں بھالے اور خنجر لیتے ہیں، 18 سال کی زندگی کو لے کر کربلا میں اترے ہیں۔ یزیدیوں نے اپنی تلواریں نیچے پھینک دی، یزید کے سپاہیوں نے اپنے بھالے برچھی نیچے پھینک دیے اور لوگ واپس ہونے لگے۔ شمر پوچھتا ہے، عمر بن سعد پوچھتا ہے اے یزیدیوں کیوں اپنی تلواریں پھینک دیے ہو، کیوں اپنے برچیاں پھینک دیے ہو؟ یزیدیوں نے کہا اے شمر حد ہو گئی بے حیائیوں کی، اے عمر بن سعد حد ہو گئی بے حیائیوں کی، اس لیے کہ ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا یہاں تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یزیدیوں نے کہا وہ دیکھو میدان میں کون ہے؟ عمر بن سعد نے کہا تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، وہ نبی نہیں ہے، ہم شکل نبی ہے، ہم شبیہ نبی ہیں۔ پھر یزیدیوں نے اپنے ہاتھ میں برچھی اور بھالا لیتے ہیں، کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کریل جوانی لے کر کے یزیدیوں کے بھیڑ میں اتر جاتے ہیں۔ ہزاروں یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا ہے، لڑ لڑ کے واپس اپنے خیمے میں آتے ہیں، اپنی پھوپھی کو سلام کرتے ہیں، اپنے باپ کو خوش کرتے ہیں، پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، پھر لڑ کے واپس آتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں اے بابا حسین پیاس بہت لگی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو یزیدیت کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا دیتا، یزیدیت کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا دیتا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر پانی مجھ سے نہ مانگ، ساقی کوثر سے پانی مانگ، تمہارا نانا تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، شہادت کے بعد تم اپنے نانا سے جا کے پانی مانگ۔ حضرت علی اکبر اس وقت کیا کہے تھے، پورے جلال میں تھے حضرت علی اکبر، اور کہنے لگے اے حسین اگر ایک قطرہ پانی اگر مجھے آج مل جاتا ہے تو یزیدیت تو کیا پورے دھرتی سے نام و نشان ان کا مٹا دوں گا۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا صبر کا میدان ہے، صبر کر۔ کیسے با کمال وہ لوگ تھے، کیسے وہ کیسے حوصلہ اور کمال تھا ان لوگوں میں، جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا وہاں شکر ادا کر کے دکھا رہے ہیں۔ میرے دوستو کمال کی بات تھی شہداء کے، کمال کی بات تھی کربلا کے شہیدوں میں، کمال کی بات تھی کربلا کے شہیدوں میں، جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہاں پہ شکر کر کے دکھا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر پھر میدان میں اترتے ہیں، یزیدیوں کے بھیڑ میں گھستے ہیں، گازر مولی کی طرح یزیدی کٹ رہا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے لوگو سنو، یہ رسول اللہ کے گھر کے بچے ہیں، علی مشکل کشا کے گھر کے
کے بچے ہیں جن کا لقب شیر خدا تھا، اس شیر کے گھر کا بچہ ہے، ان سے ایک ایک کر کے لڑو گے تو نہیں فتح کر پاؤ گے، ایک کے بعد دیگر حملہ کر دو، ایک اکیلی جان پر 22,000 تلواریں اٹھ گئی ہے، ایک اکیلی جان لے کر کے علی اکبر 22,000 کے جھرمٹ میں ہے۔ اتنے میں شمر لائن نے ایک منحوس آواز نکالی، زینب ہم نے فاطمہ کے آنچل کو تار تار کر دیا ہے، زینب مقتل میں دیکھ ہم تمہارے بچوں کے سینے میں ہمارے ہنی کی کریاں پھنسی ہوئی ہے۔ حضرت علی اکبر اس وقت زمین پہ گرے ہیں، دشمنوں کا ایک بھالا آ کر کے علی اکبر کے سینے میں جا گھسا ہے۔ علی اکبر دم توڑ رہے تھے، محبت سے اپنے باپ حسین کو بلا رہے تھے، حسین 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 کا نعرہ لگ رہا تھا۔ حضرت علی اکبر میدان میں گرے، میدان میں اترے ہیں، گھوڑے سے نیچے ہے، ایک دشمنوں کا بھالے کا پھل علی اکبر کے سینے میں گھسا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں مت گھبرانا میرے بیٹے، میں آ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے گئے ہیں، حضرت علی اکبر زمین پہ لیٹے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس بہت لگی ہے، ایک قطرہ پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین فرماتے بیٹا گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہارا نانا تمہارے لیے پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں علی اکبر کہتے ہیں بابا جہاں سے بھی کسی دل جلے نے مصطفیٰ کو آواز دی ہے، مصطفیٰ وہیں سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھو آج میرے نگاہوں کے سامنے میرے نانا پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا علی اکبر باپ سے پانی مت مانگ، میرے پاس آ اور ساقیہ حوض کوثر سے پانی پی اور اپنے باپ کو خوشخبری دے کہ ان کا نانا اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، پانی لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، اے بابا اس بھالے کو میرے سینے سے نکال دو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا صبر کرنا، میں اس بھالے کو نکال رہا ہوں، زبان سے اف تک نہ کہنا کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ جانے کب کس کی قبول کرے، کس کی رد کر دے، کس کی قبول کرے، وہ بڑا بے نیاز ہے، تم زبان سے اف تک نہ کہنا۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا میں وعدہ کرتا ہوں زبان سے اف تک نہیں کروں گا، آپ بھالے کو نکال دیجئے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسین جب بھالے کو نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں تو حضرت علی اکبر کا جسم ہلنے لگا، تھر تھرانے لگے علی اکبر۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ نہیں ہلوں گا، اف تک نہیں کہوں گا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا حسین میں نہیں ہل رہا ہوں، یہ زمین ہل رہی ہے۔ آقا حسین نے فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ جب میرا بیٹا نہیں ہل رہا ہے تو کیوں ہل رہی ہے؟ زمین زبان حال سے کہنے لگی تھی، کربلا کی زمین بول اٹھی تھی اے حسین جو دل تیرے پاس ہے وہ دل میرے پاس نہیں ہے۔ جب تو علی اکبر کے بھالے کو نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں اس وقت میرے کلیجہ پھٹ آتا ہے، میں اس لیے کانپتی ہوں کہ علی اکبر کیسا دل والے ہیں جو نہیں کانپ رہے ہیں، ان کی تکلیف دیکھ کر کے میں کانپ رہی ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں خبردار ہے زمین، جب میرا بیٹا تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں اور ہلنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو کیوں ہلتی ہے؟ اب مت ہلنا۔ زمین کہہ رہی تھی آقا حسین جو دل آپ کے پاس ہے وہ دل میرے پاس نہیں ہے۔ علی اکبر آج مجھ میں لیٹے ہیں، اس کے جسم میں ان کے سینے میں یزیدیوں کا بھالا آ کے پھنسا ہے۔ آپ کے پاس کیسا دل ہے کہ بیٹے کے جسم سے، بیٹے کے سینے سے بھالا نکالتے ہیں، اف تک نہیں کہتے ہیں، لیکن مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں کانپتی ہوں، تھراتی ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے خبردار بیچ میں تم دخل اندازی مت کرو، تم ہلنا نہیں، میرا بیٹا اور میرا معاملہ ہے، تم ہلنا نہیں۔ حضرت علی اکبر کے جسم سے اب بھالا نکلتا ہے تو بھالے کے اکیلے نیزہ نہیں نکلتا ہے، نیزے کے ساتھ بیٹے کا ٹنگا ہوا دل بھی باہر نکل آتا ہے۔
گوشت کا لوتھرا زمین، گوشت کا لوتھرا بھالے کے ساتھ، نیزے کے ساتھ باہر آتا ہے، شمر آواز دیتا ہے حسین ہے ہمت جو بیٹے کا خون دیکھو۔ حسین نے کہا نانا کی گود میں پلا ہوں بیٹے، نانا کی گود میں پلا ہوں، اسلام کے خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، ہاں اسلام کو بچانے والے کی خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں ضرور ہے۔ سمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا، عمر بن سعد نے کہا، یزیدی فوز نے کہا حسین ہے ہمت جو بیٹے کا خون دیکھو۔ 18 سال کی کریل جوان بیٹا شہادت کا جام پی رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، یزیدی مذاق اڑا رہا ہے کہ ہے ہمت جو بیٹے کا خون دیکھو۔ حسین کہتے ہیں نانا کی گود میں پلا ہوں، ہاں نانا کی گود میں پلا ہوں، اسلام کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، اسلام کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، ہاں اسلام کو بچانے والوں کی خون دیکھنے کی ہمت مجھ میں ضرور ہے۔ حضرت علی اکبر کو اپنے کاندھے میں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنے خیمے میں لاتے ہیں اور حضرت زینب سے کہتے ہیں زینب دیکھو اللہ نے میرے 18 سال کی جوانی کی بھی قربانی قبول فرما لیا، اللہ نے میرے 18 سال کی جوان بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ اتنے میں حضرت قاسم بن حسن امام حسن کا بیٹا اس میدان میں موجود تھا۔ حضرت قاسم بن حسن کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا خبردار، تم حسن کی نشانی ہو، تم اگر چلے گئے اور تم کٹ گئے تو میں کس کو دیکھوں گا، تمہیں دیکھتا ہوں مجھے چین ملتی ہے، تمہیں دیکھتا ہوں مجھے سکون آتا ہے، اس لیے تم کربلا کے میدان میں مت جانا۔ حضرت امام حسن حسین کی بارگاہ میں امام حسن کا بیٹا کہتے ہیں اے میرے آقا حسین مجھے جانے کی اجازت دے دو، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اے میرے دوستو یہاں پہ رک کر کے ایک میں بات بتا دیتا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا۔ موت سب کو آنی ہے لیکن موت سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ جہاں پہ جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے، جہاں جانے کے بعد کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا کچھ اور کٹا ہے، یعنی جان دے کے واپس آ رہے ہیں، وہی جانے کی تیاری حضرت امام قاسم بن حسن کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا مجھے جانے دو میدان میں، میرے آقا میرے چچا بھی گئے ہیں، میرے بھائی بھی گئے ہیں، میرے 72 لوگ بھی گئے ہیں، مجھے بھی جانے دو۔ کیوں؟ جبکہ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، پیر بھی کاٹے جائیں گے، گلے بھی کاٹا جائے گا، ہو سکتا ہے نہ جانے کیا کیا کاٹا جائے گا، وہاں سے بچ کے کبھی نہیں آؤں گا۔ پھر بھی وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پھر بھی وہاں جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ قاسم بن حسن سے سوال کیا گیا اے میرے آقا قاسم بن حسن بتاؤ جہاں لوگ کٹتے تھے، جہاں لوگ موت کے منہ میں اترتے تھے، وہاں جانے کی تیاری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں جانے کے لیے تڑپتے کیوں ہے؟ آپ نے موت کو کیا سمجھا ہے؟ حضرت قاسم بن حسن کہتے ہیں کہ میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، اس لیے میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور اجازت مانگتا ہوں، لیکن میرے آقا حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت قاسم بن حسن مایوس ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت زینب دیکھتی ہے، فرماتی ہے اے قاسم کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ قاسم بن حسن کہتے ہیں اے پھوپھی آج اگر کربلا کے میدان میں میرا باپ موجود ہوتے تو شہادت کا دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوتا۔ اے پھوپھی آج مجھے شہادت کے لیے، آج مجھے کربلا میں اترنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تم تو اجازت دے دو۔ حضرت زینب کہنے لگی اے بیٹا حسن تم تو حسن، اے بیٹا قاسم تم تو حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں؟ جہاں لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں، اس لیے کیسے میں جانے دوں؟ حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن دیکھتے ہیں کہ ان کے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، اس تعویذ کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اس میں صاف صاف تحریر ہے، لکھی ہوئی بات موجود ہے کہ اے بیٹا حسن، اے بیٹا قاسم ایک دن میرے بھائی امام حسین مقتل میں ہوں گے، افسوس ہے کہ اس دن میں نہیں رہوں گا،
میرا بھائی کربلا کے میدان میں ہوں گے، اگر تم وہاں پر رہے تو میرے بھائی پہ قربان ہو جانا اور میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دے دینا اور اسلام کے خاطر اپنی جان دے دینا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا حسین ایک آرڈر لے کے آیا ہوں، وہ آرڈر یہ ہے کہ آپ بھی رد نہیں کر پائیں گے، وہ آرڈر یہ ہے کہ شہادت کی سند میرے باپ مجھے دے کے گئے ہیں، یہ دیکھیے میرے باپ کا خط ہے، میرے باپ اس میں لکھ کے گئے ہیں۔ حضرت امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں، اس میں بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ بیٹا حسن ایک دن میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوں گے، افسوس ہے کہ اس دن میں نہیں رہوں گا، لیکن میرا بیٹا اگر تم اس دن کربلا کے میدان میں موجود رہے تو اب میرے بھائی پر، میرے بھائی کے چنروں پر، میرے بھائی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا اور میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دے دینا اور نبی کی شریعت کو بچا کے اعلان کر دینا ہم کونوں مکہ کے تاجدار کے سپاہی ہیں، ہم کونوں مکہ کے تاجدار کے سپاہی ہیں، ہم اس دین کو مٹنے نہیں دیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ اب حضرت امام حسین حضرت قاسم بن حسن کو شہادت کا دولہا بناتے ہیں، میدان میں اتارتے ہیں، ہاتھ میں بھالے اور خنجر ہے، سواری پر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام قاسم جب میدان میں گئے تھے تو ارزخ نام کا ایک پہلوان تھا جو ایک ہاتھی کی طاقت رکھتا تھا، ہاتھی کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی اس پہلوان میں طاقت تھی۔ ارزخ نامی پہلوان کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں اور ارزخ سے کہا گیا کہ تم جاؤ ان سے مقابلہ کرو۔ عمر بن سعد نے کہا جاؤ قاسم بن حسن سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے سمجھا اتنے چھوٹے بچے کے سامنے اتنے بڑے رستم کائنات جائے گا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، اتنے بڑے پہلوان ان سے مقابلہ کرنے جائے گا، وہ اپنی توہین سمجھا اور اس نے اپنے ایک بیٹا کو کربلا کے میدان میں بھیجا۔ 4 بیٹے کے ساتھ یہ خبیث آیا تھا۔ ارزق نے ایک بیٹا کو بھیجا، حضرت قاسم نے اس کو فینار جہنم کر دیا۔ دوسرا بھیجا حسن کے شیر نے، اسے بھی فینار جہنم کر دیا۔ تیسرا بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا۔